बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका नाम सफ़िया था, वालिद का नाम हाई बिन अख्तब, जबकि वालदा का नाम बर्रा या ज़रा था, जो कबीला बन्नु करीज़ा के सरदार स्मौइल की बेटी थी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वलादत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से तकरीबन 2 साल बाद में हुई। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कबीला बन्नु नज़ीर था। ये यहूद का बहुत मुमताज़ कबीला था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वालिद कबीला बनु नज़ीर के सरदार थे, जो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। औलाद नबी और कबीला के सरदार होने की वजह से आपको मुआशरे में इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखा जाता था। वालदा की तरफ से भी आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के खून में सरदारी के औसाफ पाए जाते थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र जब 14 बरस की हुई तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शादी सलाम बिन मुश्कम मुल्क कर्जी से कर दी गई। लेकिन कुछ अरसा बाद सलाम बिन मुश्कम ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को तलाक दे दी। सलाम बिन मुश्कम अपने कबीला बन्नु नज़ीर का सरदार था। इस्लाम दुश्मनी में बहुत सरगर्म रहा करता था। ग़ज़वा बदर के बाद जब कुरैश मक्का के रईस अबू सुफ़ियान अपने मक़तूलीन बदर का इंतकाम लेने के लिए 200 ऊँट सवारों के साथ मदीना की तरफ बढ़े तो सीधे इसी इस्लाम बिन मुश्कम कर्जी के पास आए थे। उन्होंने अबू सुफ़ियान का पुरजोश इस्तकबाल किया, आला किस्म के खाने खिलाए, शराब पिलाई और हमला करने के लिए मदीना तैयबा के मख्फी राज भी अबू सुफ़ियान को दिए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए, इस्लाम की दावत दी, लोगों ने इस्लाम को कबूल किया। मदीना में पहले से मौजूद मजहबी असर रसूख के मालिक यहूद के मजहबी वक़ार में खातिर ख्वाह कमी आने लगी। बुत परस्त मुशरिकों में तसलसल के साथ फैलती हुई यहूदियत सुकड़ गई। दूसरी तरफ मक्का के कुरैशी बदर में हलाक होने वाले अपने सरदारों का इंतकाम लेने और इस्लाम को ख़त्म करने के लिए मदीना के यहूदियों को अपने साथ मिला रहे थे। गोया मुशरिकीन मक्का और यहूद मदीना दोनों इस्लाम को मिटाने के लिए इकट्ठे हो गए। सैयदा सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के कबीले बन्नु नज़ीर ने एक बार साजिश करके आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पत्थर गिराकर कत्ल करना चाहा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इस साजिश की इत्तला कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे रास्ते से बहिफाजत निकलने में कामयाब हो गए। दूसरी बार कुरैश मक्का के कहने पर बन्नु नज़ीर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना चाहा और चाल ये चली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा कि आप 3 आदमी लेकर हमारे पास तशरीफ़ लाएं, हम भी 3 उलमा के साथ लेकर आते हैं, आप इस्लाम समझाएं। अगर हमारे उलमा ने आपकी दावत को तस्लीम कर लिया तो हम भी ईमान ले आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मंजूर फरमाया। रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि ये लोग तलवारें बांधकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के दर पे हैं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मुहासरा, कई दिन तक ये मुहासरा जारी रहा। लश्कर इस्लाम ने उनकी माशी कुव्वत के इस्तेसाल के लिए उनके बागात तक जला दिए। जब ये हर तरफ से बेबस हो गए तो उन्होंने सुलह की दरख्वास्त की। बिला आखिर बन्नु नज़ीर को मदीना से जला वतनी इख्तियार करने पर मजबूर किया गया। वो इस शर्त के साथ राज़ी हुए कि जिस कदर मालो असबाब ऊँटों पर ले जा सकें ले जाने दें, तो हम मदीना से निकल जाएंगे। चुनाचा जला वतनी पर मजबूर होने वालों में हज़रत सैयदा सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वालिद हाई बिन अख्तब और सलाम बिन हकीकुल कनाया बिन रबी के अलावा चंद दीगर लोग भी बन्नु नज़ीर से खैबर की तरफ चले गए। वहाँ लोगों ने उनका इस कदर एहतराम किया कि खैबर का सरदार तस्लीम कर लिया। खैबर पहुँचकर
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کنانہ بن ابی الحقیق سے کر دیا۔ کنانہ خیبر کے سردار ابو رافع کا بھتیجا تھا اور خود بھی خیبر کے قلعہ القموس کا حاکم تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حی بن اخطب جب خیبر آئے تو یہاں اسلام کے خلاف فیصلہ کن معرکہ لڑنے کی تیاریاں شروع کیں۔ آس پاس کے قبائل کو اس کے لیے تیار کیا، یہاں تک کہ ایک بڑا لشکر جنگ کے لیے تیار کر لیا۔ مدینہ کے شمال مغرب میں خیبر نامی ایک شہر آباد تھا۔ یہ نہایت زرخیز مقام تھا۔ یہاں پر یہودیوں نے چند قلعے بنا رکھے تھے۔ یہود دیگر قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر مدینہ پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے ایک عرصے سے جنگی اسلحہ جمع کر رکھا تھا۔ قبیلہ بنو غطفان اور قبیلہ بنو اسد کو نصف کھجوروں کے باغات کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی تیاریوں کا اور اسلحہ جمع کرنے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صبا بن عرفہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم مدینہ مقرر فرمایا اور خود 1400 افراد پر مشتمل صحابہ کرام کے قافلے کے ہمراہ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ کا دروازہ اکھاڑ پھینکا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اس پورے غزوے میں 93 یہودی ہلاک ہوئے جبکہ 15 مسلمان شہادت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے۔ غزوہ خیبر میں کئی نامور پہلوان، جنگجو اور یہودیوں کے سردار مارے گئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے سارے افراد اسی غزوے میں قتل کر دیے گئے یا جنگی قیدی بنا لیے گئے۔ جنگ کے تمام قیدی اور مال غنیمت ایک جگہ جمع کیے گئے۔ اسی دوران حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور رشتہ دار خاتون کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ کر لائے۔ راستے میں مقتولین کی لاشیں خاک و خون لتھڑی ہوئی پڑی تھی۔ ان میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، بھائی، شوہر اور خاندان کے بعض دوسرے لوگوں کی بھی لاشیں بھی تھیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لاشوں کو دیکھا لیکن بالکل تحمل کا دامن نہیں چھوڑا، جبکہ آپ کے ساتھ قید ہونے والی دوسری خاتون نے جب لاشیں دیکھیں تو بے قابو ہو کر رونا پیٹنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس عورت کے رونے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کرتے ہوئے فرمایا، بلال، تمہارے دل میں رحم پیدا نہیں ہوا کہ ان عورتوں کو اس راستے سے لائے ہو جہاں ان کے باپ اور بھائی خاک و خون میں لتھڑے پڑے ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدیوں کے پاس بیٹھ گئیں۔ جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو حضرت دھیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے لیے پسند فرمایا۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہم اجمعین نے حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت کا خیال فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی قریظہ اور بنو نذیر کی رئیس زادی ہے۔ خاندانی وقار کے پیش نظر وہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مشورہ قبول فرما لیا اور دھیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری لونڈی عطا فرما کر حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا اور یہ اختیار دیا کہ وہ چاہیں تو اپنے گھر چلی جائیں اور اگر چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ جائیں۔ اسی موقع پر سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو دل و جان سے قبول کر لیا اور اہل ایمان کی صف میں شامل ہو گئیں۔ ابراہیم بن جعفر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں،
جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سخت ترین یہودی دشمنوں میں سے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہیں اپنے پاس ہی روک لوں گا، اور اگر تم یہودیت پر برقرار رہنا چاہو تو ایسا ہے کہ میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، تم اپنی قوم کے پاس چلی جاؤ۔ عرض کی کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو آپ کے دعوت دینے سے پہلے ہی اسلام کی مشتاق تھی اور دل سے آپ کی تصدیق کر چکی تھی۔ جب میں یہاں آئی ہوں تب بھی مجھے یہودیت میں کوئی رغبت نہیں تھی، اور اب تو نہ ان میں کوئی میرا باپ ہے اور نہ بھائی۔ آپ نے مجھے کفر و اسلام کے درمیان اختیار دیا ہے، تو میرا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مجھے آزادی اور اپنی قوم میں لوٹنے سے زیادہ عزیز ہیں۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنا ہی پسند فرمایا۔ خیبر سے واپسی پر جب آپ صد الروحہ کے مقام پر پہنچے تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حیض سے پاک ہوئیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ آئے، شب عروسی گزاری، اور دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت ولیمہ کی۔ ان کا حق مہر ان کی اپنی آزادی تھی۔ یہاں سے چلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خود اپنے اونٹ پر سوار فرمایا اور خود اپنی چادر مبارک سے ان پر پردہ کیا۔ پردہ کرانے میں یہ حکمت تھی کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں، باندی نہیں۔ یہ رسول اللہ کا 10واں نکاح مبارک تھا۔ دعوت ولیمہ وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مدینہ منورہ تشریف لائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حارث بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر ٹھہرایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن و جمال کی تذکرہ مدینہ کی عورتوں میں پھیل گیا، چنانچہ ازواج مطہرات اور انصار و مہاجرین کی خواتین آپ کو دیکھنے کے لیے تشریف لائیں۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زیارت کے لیے تشریف لائیں۔ جب سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو معلوم ہوا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر ہیں، تو انہوں نے اپنے کانوں کے جھمکے اور زیورات اتار کر ان کی خدمت میں پیش کیا، اور ان کے ساتھ جو دوسری خواتین تشریف لائیں انہیں بھی کوئی نہ کوئی زیور تحفے میں دیا۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چہرے پر زخم کا ایک نشان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ آسمان سے چاند ٹوٹ کر میری گود میں آن گرا ہے۔ جب میں نے یہ خواب اپنے خاوند کنانہ بن ابی الحقیق کو سنایا، اس نے یہ کہہ کر کہ تو ملکہ عرب بننا چاہتی ہے، تو میرے منہ پر زور سے تھپڑ مارا، جس کی وجہ سے یہ نشان پڑ گیا۔ آپ نے جو خواب دیکھا تو اس کی تعبیر یوں پوری ہوئی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پوری کائنات کے سردار کی زوجہ بن گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بحرین سے مال آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تقسیم کرنا شروع کیا، لیکن ابھی تقسیم سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ رات ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ رات مسجد میں گزار دی اور ساری نمازیں مسجد میں پڑھیں۔ میں نے دیکھا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا مال تقسیم نہ کر لیا،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر پریشانی اور فکر کے آثار رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی جانب کچھ سواروں کو روانہ فرمایا تو وہ بنی حنیفہ کے ایک شخص ثمامہ بن اسال کو گرفتار کر کے لے آئے اور اسے مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ثمامہ، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ارادہ نیک ہے۔ اگر آپ مجھے قتل کریں تو گویا ایک خونی آدمی کو قتل کیا، اور اگر احسان فرمائیں تو احسان پر شکر گزار رہوں گا۔ اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو جتنا چاہے لے سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب نہ دیا اور واپس تشریف لے گئے۔ جب دوسرا روز ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اے ثمامہ، کیا ارادہ ہے؟ اس نے وہی جواب دیا جو پہلے دے چکا تھا کہ اگر احسان فرمائے تو ایک شکر گزار بندے پر احسان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دوبارہ چھوڑ کر چلے گئے اور اگلے روز پھر فرمایا، اے ثمامہ، کیا خیال ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے جو کہنا تھا وہ میں کہہ چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو۔ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حسن اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ وہاں سے چلا اور مسجد کے قریب ایک باغ میں جا کر غسل کر کے مسجد نبوی میں آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم مجھے روئے زمین پر کسی سے اتنی نفرت نہیں تھی جتنی آپ سے تھی، لیکن آج مجھے آپ کا چہرہ سب چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم آپ کے اسلام سے زیادہ مجھے کوئی دین ناپسند نہ تھا، لیکن آج میرے لیے آپ کا دین تمام دینوں سے زیادہ پیارا ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم مجھے آپ کے شہر سے زیادہ ناپسند کوئی شہر نہ تھا، لیکن آج میری نظروں میں آپ کا شہر تمام شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ آپ کے سواروں نے مجھے گرفتار کر لیا، حالانکہ میں عمرہ کے ارادے سے جا رہا تھا۔ اب اس بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم نے اسے بشارت دی اور فرمایا کہ وہ عمرہ کرے۔ جب وہ مکہ مکرمہ میں پہنچا تو کسی نے اس سے کہا، کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ جواب دیا، نہیں، بلکہ میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر مسلمان ہو گیا ہوں۔ خدا کی قسم اب تمہارے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر میرے شہر یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں جلوہ فرما تھے، اسی دوران ایک سوالی آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں فقیر آدمی ہوں، میرے بہت سے بال بچے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے مجھے کوئی چیز عنایت کریں جسے میں اپنے بال بچوں کے لیے گھر لے جا سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، عائشہ، دیکھو گھر میں کوئی چیز ہے تو اس سوالی کو دے دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر کے اندر تشریف لے گئیں اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر میں تو اس وقت کوئی چیز نہیں ہے جو سوالی کو دی جا سکے، لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوالی سے فرمایا، اے سوالی، اس وقت تو گھر میں کوئی چیز موجود نہیں جو تجھے دی جائے، پھر تو کسی اور وقت آنا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا تو ہم تجھے کوئی چیز ضرور دیں گے۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باری کے دن
ان کے پاس تشریف لائے۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو روتا پا کر سبب گریہ زاری پوچھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آ کر مجھے ایذا دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہم صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہتر ہیں، کیونکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک کی شرافت حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے کیوں نہیں کہا کہ تم کیوں کر مجھ سے بہتر ہو، حالانکہ میرے باپ ہارون علیہ السلام ہیں اور میرے چچا موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وفات میں تمام ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیادت کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں تشریف لائیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے چینی کی حالت میں دیکھا تو آپ کا دل بھر آیا، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش آپ کی بیماری مجھے ہو جاتی۔ ازواج مطہرات نے ان کی طرف دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واللہ وہ سچی ہیں، یعنی ان کا اظہار عقیدت سچے دل سے ہے۔ آپ نے 50 ہجری رمضان المبارک میں 65 سال کی عمر میں وفات پا گئیں اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا ذاتی مکان اپنی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیا تھا، البتہ ترک میں 1 لاکھ درہم چھوڑے اور اس کے 1/3 کی وصیت اپنے بھانجے کے لیے کی جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا۔ لوگ اس کو حصہ دینے میں شش و پنج کا شکار ہونے لگے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور صفیہ کی وصیت پوری کرو۔ چنانچہ آپ کی وصیت پر عمل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔